उमरा के सफ़र पर जाने वाले अफराद को मुबारकबादी देते हुए इस कार्रवाई की आगाज़ के लिए तिलावत कलाम सुनने के लिए दावत देता हूँ। सारा أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह। हज़रात गिरामी, तिलावत कलाम पाक के बाद उम्रा के मुबारक सफ़र पर निकलने वाले सभी अफराद को तरबियत देने के लिए हमारे उलमा मौजूद हैं। यानी दीनी लिहाज से उम्रा किस अंदाज से किया जाता है, इसके अलावा भी उम्रा तक पहुंचने के लिए कुछ मसाइल हैं। अब आप हवाई जहाज़ एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, एयरपोर्ट भी बहुत बड़ा रहता है, कहीं हमको जाना है, कहीं हम चले जाते हैं, तो आपके जो अमीर हैं हर मर्तबा इजाज़त लेकर आप जाएं। इस सिलसिले में तफसीलात हमारे निसार बेग साहब आपको ज़िक्र करेंगे और यहाँ पर स्क्रीन पर भी जो है बहुत सारी चीज़ें आपको वजाहत की जाएंगी। तो मैं अपनी गुफ्तगू को ज़्यादा तूल न देते हुए, वैसे फ़ज़ीलत शेख हाफिज़ अब्दुल गफ़ूर साहब जामई ये भी मज़ीद आपको तरबियती तौर पर बहुत सारी बातें समझाएंगे और आपके सफ़र पर भी अल्हम्दुलिल्लाह शेख रहेंगे इंशाअल्लाह। वक्तन फ़वक्तन आपकी तरबियत जो है होती रहेगी। किताब व सुन्नत की रोशनी में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के सिलसिले में जो भी आपको मालूमात चाहिए, इस सिलसिले में आप बिला झिझक आप शेख से सवालात करेंगे, इंशाअल्लाह आपको जो है फराहम करेंगे। और दीगर जो इंतज़ाम और इंसराम होते हैं वो हमारे जनाब इमरान साहब और बेग साहब जो है ये हैंडल करेंगे।
अब मैं सीधे इन तमाम गुफ्तगू के अलावा आ रहा हूँ उम्रा का तरीक़ा किस तरीक़े से किया जाता है। इस सिलसिले में किताब व सुन्नत की रोशनी में चीदा चीदा चंद बातें मैं आप हजरात के सामने ज़िक्र कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप ज़रा तवज्जो से सुने, हमारे उलमा भी जो कहेंगे वो भी तवज्जो से सुनिए। अगर हमारी भी बातें यानी कोई उस्ताद या कोई भी शख्स कोई बात समझा रहा है, चाहे वो जुमा का खिताब हो या कोई हो, उसको गौर व फिक्र से सुनने से बात समझ में आती है, दिमाग में रहती है, उसी के मुताबिक हम अमल कर पाते हैं। अगर हमारा ख्याल तवज्जो कहीं हट जाए तो वो बातें कभी जहन में आती भी हैं, कभी नहीं भी आती, कभी आधी आती हैं, कभी छूट जाती हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कुछ सुन लेते हैं, ऐसे भी होता है। तो इसलिए तवज्जो चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह है, अब तो उम्रा ही, मैं हज डालकर हज के बारे में आपको उसके जहन आपका इंतशार करना नहीं चाहता, वो भी एक अलग मुस्तकिल बाब है। आप सफ़र उम्रा पर निकल रहे हैं, हज करने वाला हो या उम्रा करने वाला हो, मीक़ात से एहराम बांधना चाहिए। एहराम, इसके एक अलग लिबास, अभी यहाँ पर लिबास है, मर्द अहबाब किन चादरों के साथ एहराम जो है बांधते हैं और ख़वातीन कोई भी जो है किसी भी लिबास में एहराम बांध सकते हैं। अब मीक़ात का मतलब ये है वो जगह जहाँ से एहराम बांधे बगैर कोई मर्द और औरत हज करने वाले हो या उम्रा करने वाले हो आगे नहीं बढ़ सकते। अब आपको बेंगलुरु में या बॉम्बे में गुस्ल करवा के एहराम बांधकर इसलिए बिठाया जाता है क्योंकि हमारी जो मीक़ात है, जिद्दा एयरपोर्ट पर हवाई जहाज़ जा रही है, मीक़ात से अंदर जिद्दा पड़ता है, इसलिए आपको पहले ही लिबास पहना है। अगर आप अपनी सवारी से जा रहे हैं या पहले के दौर की ऊँटनी की सवारी है तो मीक़ात पर रुक कर वहाँ पर एहराम बांध कर वहाँ से तलबिया पुकारना पड़ेगा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। इसलिए वो हवाई जहाज़ में ये काम जल्द नहीं हो पाते, इसलिए यहीं पर गुस्ल करवाने के बाद एहराम बांध कर बिठाया जाता है। हवाई जहाज़ में जब आपकी मीक़ात आ रही है, दुनिया भर से लोग आ रहे हैं सफ़र हज पर या उम्रा पर, हर एक की जो है मीक़ात मुक़र्रर है। जैसे जुहफ़ा है, मदीने से आने वालों के लिए ज़ुल्हुलैफ़ा है और खरनुल मनाजिल है, और हमारे इन मुल्कों से जाने वालों के लिए यलमलम है हमारी मीक़ात, यानी हम एहराम बांधे बगैर आगे नहीं जा सकते। अब एक चंद पॉइंट्स इस सिलसिले में ज़िक्र कर रहा हूँ, ज़रा गौर से समझें। एहराम बांधने से पहले गुस्ल करना और जिस्म को जो है मर्द अहबाब खुशबू का इस्तेमाल करना, ख़वातीन के लिए ज़रूर नहीं है, मर्द अहबाब जो है गुस्ल करना, एहराम पहनने से पहले ही खुशबू लगा लेना। एहराम पहनने के बाद हम लोग ईदों में क्या करते, कपड़े पहनकर इत्र लगाते हैं, एहराम की चादरें बांध कर इत्र लगाना नहीं है खुशबू। गुस्ल करने के बाद थोड़ा खुशबू मल लिए, उसके बाद एहराम बांध लिए, एहराम बांधने के बाद खुशबू लगाना नहीं है, ये मसनून है। दूसरी बात, अब हमारे ख़वातीन की भी एक बहुत बड़ी तादाद है। अब मसले की वजाहत के लिए मैं ज़रा वजाहती तौर पर, इसमें हर उम्र की ख़वातीन भी होती हैं। इस्लामी मसला ये है, जो औरतें अगर सफ़र उम्रा पर निकल रहे हैं उसी वक्त उनकी जो हर महीने में नमाज माफ़ होती है, यानी हालत हैज़ या इसी तरीके से निफास वग़ैरह का भी मामला हो, तो वो भी गुस्ल करके उसी हालत में एहराम बांध कर निकलेंगी, क्योंकि ये कैफियत ख़त्म होगी तो बाद में वो तवाफ़ वग़ैरह जो अरकान है की जा सकती है। तीसरी बात यह है, मर्दों का एहराम दो बग़ैर सिले हुए सफ़ेद चादरें यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे गुलफराज साहब जब तक निकाल कर चादरें जो है कैसे बांधा जाता है ज़रा हमारे अहबाब को दिखाएंगे। मर्दों का एहराम दो बग़ैर सिले हुए चादरें हैं, एक तहबंद, एक ऊपर लुंगी, ज़रा बांध के दिखाए, लुंगी और एक ऊपर चादर, ठीक है। मौलवी साहब ज़रा बांधने तक आगे के पॉइंट सुनते रहिए।
جبکہ عورتوں کے احرام کے لیے کوئی خاص لباس نہیں ہے، جو بھی میسر ہو، جو بھی لباس عورتیں احرام کی نیت سے وہی لباس پہنیں گی، ان کے لیے جیسے مردوں کے لیے 2 چادریں، اس قسم کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ ایک چادر پیچھے اور ایک دوسری چادر ہے۔ ہاں، اب پہلے جب مکہ جاتے ہی طواف کرتے وقت وہ چادر نیچے سے نکال کے اوپر ڈالی، اس کو استباء کہتے ہیں، وہ بات میں ذکر کروں گا، بعد میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ احرام اب بنگلور ایئرپورٹ میں غسل کرنے کے بعد یہ 2 چادریں یہ بھی لگیج کے سامان میں ڈالیں گے تو مکہ میں ملے گا، اس لیے وہ الگ بیگ میں رکھ لینے کا، سمجھ میں آیا، سامان میں ڈال کے بھیجنے کا نہیں، بعض لوگ غلطی کر لیتے ہیں، الگ تمہارے ہینڈ بیگ میں رکھ لینے کا احرام کے کپڑے، وہ بھی یہاں لگیج میں یہاں پیک کرو، آپ کو معلوم نہیں سوال ہے، اس میں سامان میں ڈال کے پیک کر ڈالے، وہاں جا کو لگیج ڈالنے کے بعد وہاں ڈھونڈ رہے نہیں ملتا، پھر نیا لینا پڑے گا، یہ سب چیزیں چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، بیٹھیے شیخ، چلیے بیٹھیے، ہاں میں کھڑوں گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا حضرات، آگے ذرا غور، عمرہ اور حج تمتع میں بھی پہلے عمرہ ہوتا ہے، بعد میں حج ہوتا ہے۔ اب عمرہ میں احرام باندھنے والا نیت کرے، کیا نیت کرے؟ بولیے اللہم لبیک عمرتن، اللہم لبیک عمرتن، آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، یہ زبان سے یہ الفاظ آپ کو کہنا پڑے گا، اللہم لبیک عمرتن، اے اللہ میں عمرہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوں، ہاں نیت، ٹھیک ہے۔ اور ایک پوائنٹ یہ ہے، اگر کسی دوسرے کی طرف سے عمرہ کر رہا ہے، اب وہاں جانے کے بعد آپ کا عمرہ ہونے کے بعد بھی میقات کے پاس جا کر آپ احرام باندھ کر دوسرا عمرہ کر سکتے ہیں، ہاں، باپ کا، ماں کا، بہن کا، فلاں کا یا کسی کا، اس وقت یہ نیت کرنا پڑے گا، بولیے اللہم لبیک عمرتن ان عبداللہ، ان عبد الرحمن، ان عائشہ بھی، یہ دوسروں کی طرف سے عمرہ کر رہے ہیں تو آپ کی طرف سے اللہم لبیک عمرتن، دوسروں کی طرف سے عمرہ کر رہے ہیں اللہم لبیک عمرتن ان، جیسے وہ قربانی میں کرتے نا، نام دوسرا لے کے، ویسا اس کا نام لینا پڑے گا، ہو گیا۔ اب دیکھیے میقات، ہماری میقات کا نام یلملم، وہاں سے آپ کو تلبیہ پکارنا ہے، بلند آواز میں تلبیہ پکارتے ہوئے مسجد حرام پہنچنے تک جو ہے آپ تلبیہ پکارتے رہیں۔ اب ایک مثال ایسا سمجھ سکتے ہیں، جیسے عیدین میں یہاں پر اللہ اکبر تکبیراں بولتے، حج اور عمرہ کرنے والے کی گویا یہ تکبیر سمجھ لو، بولیے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک کے معنی اے اللہ میں عمرہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں، تمام تعریفیں، تمام نعمتیں تیرے ہی لیے ہیں، بادشاہت تیری ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، توحید کا کلمہ، اس کو تلبیہ کہتے ہیں۔ یہ میقات سے لے کر آپ اپنے کمرے کو گئے، حرم میں داخل ہوئے، طواف شروع کرنے والے ہیں، وہاں تک بھی یہ تلبیہ پکار سکتے ہیں۔ بیکار باتیں کرنے کے بجائے یہ حج اور عمرہ کرنے والے کی تکبیر ہے، یہ تلبیہ لبیک اللہم لبیک۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ وہاں بھی بہت سارے لوگ بولتے ہیں، آپ کو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا، یہ تلبیہ پکارتے رہیں گے آپ جو ہے یہاں سے لے کر، یعنی مکہ پہنچنے تک یہ تلبیہ جو ہے بآواز بلند پکارتا رہے۔ اب مسجد حرام پہنچے، اب یہاں سے گئے، کمروں میں آپ کا سامان وغیرہ رکھ لیے، اگر بے حد تھکے ہیں، ہمارے ذمہ داروں سے آپ بول لیں میں بے حد تھک گیا ہوں، اب عمرہ کروں گا تو ذرا نیند کا غلبہ وغیرہ ہے، کھانے پینے کی بھوک ہے، تو آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے شیخ اور ہمارے نثار صاحب اور عمران صاحب بعد میں جو ہے اس کے بارے میں تذکرہ کریں گے، یعنی کبھی کبھی گزشتہ مرتبہ ہم لوگ گئے تو گویا لوگوں کی طبیعتوں کے سب پہلے جو لوگ گئے، اے ہم ہمت ہے، رات بھی ہو جائے آپ کر ہی آئیں گے، ہمارے شیخ حافظ عبدالغفور صاحب کے ساتھ تو پہلا قافلہ چلے گا، اب ذرا ریسٹ لے کے گلفراز صاحب کے ساتھ چلے گا،
ذرا بوڑھے دھڈے کمزور لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ بعد میں لیٹ میں گئے، ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ تو تھکان ہے اسی وقت کرنا، تقریباً لگ بھگ 2 گھنٹے آپ کو عمرہ کرنے میں لگیں گے۔ آپ بے حد تھکان میں جا کر عمرہ کر رہے ہیں تو تھکان ہے، جن کو تھکان نہیں ہے کر لیں، کوئی حرج نہیں۔ ذرا تھکان وغیرہ ہے تو ذرا ریسٹ کر کے اب پھر مول صاحب بولیں گے وولڈے کو سو جانا نہیں، مول صاحب بولیں گے بہت نیند آ رہی بول کے وولڈے کو سو جانا نہیں، احرام باندھ لے کو ہیں، سمجھ میں آ رہا، منڈی کو یہاں وولڈے کو سوئے جو صاحب فیان اے سی ہے بول کے وولڈے کو سونا نہیں، کیا مول صاحب؟ ہاں تو یہ کنڈیشن نہیں، تو پہلے کر کے ادا ہونے کا۔ تو مسجد حرام میں داخل ہو گئے، مسجد حرام میں داخل ہونے سے پہلے قضائے حاجت سے فارغ ہو کر پھر وضو کر کے مسجد حرام کے دروازوں میں سے کسی بھی ایک دروازے میں دایاں پاؤں جو ہے رکھ کر بسم اللہ والصلاۃ بولیے، مسجد میں داخل ہونے کی دعا یہاں جو پڑھتے ہیں آپ، اب مسجد جا رہے ہیں یہاں ضرورت سے فارغ ہو کر وضو کر کے مسجد جا رہے ہیں، دایاں پاؤں ڈال کے دعا پڑھ رہے ہیں، بولو بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اب مسجد میں داخل ہونے کے بعد اب حرم میں داخل ہو گئے، آپ مکہ میں داخل ہو کر کمرے میں سامان وغیرہ رکھ کر حرم کے اندر داخل ہو گئے، سب سے پہلا کام وہاں طواف کرنا ہے۔ حرم کے علاوہ ہر مسجد میں جاتے ہیں تو وقت ہے تو سب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں جس کو تحیۃ المسجد کہتے ہیں، لیکن حرم میں گئے وقت ہے تو آپ سب سے پہلے جو ہے طواف شروع کریں گے، طواف۔ اب اسی کو طواف قدوم کہتے ہیں۔ اگر آپ جاتے جاتے نماز کا ٹائم ہے تو نماز چھوڑ کر طواف کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو موقع نہیں ہے، بلکہ فرض نماز ہی آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ ان نماز کی وہ شان ہے کہ جس کے لیے طواف کعبہ بھی رک جاتا ہے، یعنی اس وقت رک جاتا۔ اور میں ہمارے افراد کے لیے اگر کوئی مائی بہنوں کے ساتھ طواف کے لیے جا رہے ہیں، نماز کے وقت، نماز شروع ہونے کے وقت اگر جائیں گے، آپ کو الگ، آپ کے گھر والوں کو الگ الگ کر دیں گے۔ اس لیے ذرا جو لوگ ان کو ساتھ رکھنا چاہتے ہیں تو ترتیب بگڑ جاتی ہے، وہ گم جاتے ہیں، یہ گم جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ اس لیے نماز کے بعد جب لوگ نکلتے ہیں اس وقت اگر طواف شروع کیا جائے، جو پہلی مرتبہ جا رہے ہیں ایسے لوگ، تو یہ بہتر ہے آپ کے لیے، میرے تجربے کے حساب سے بتا رہا۔ ابھی ایسے ہی ہوا، نہیں چلو چلیں گے، عورتوں کے ساتھ چلے گئے، نماز کا وقت ہو گیا، عورتوں کو الگ نماز پڑھنا ہے، مردوں کو الگ نماز پڑھنا ہے، اتنی بھیڑ رہتی ہے، عورتیں گم چلے آتے ہیں، مرد اندر پھر جلدی مل نہیں پاتے، ایسا ہو جاتا ہے۔ اس لیے تجربے کار لوگ کریں، جن کو تجربہ نہیں ہے، ان کے اپنے بزرگ مائیں یا یہ ہیں، تو نماز ختم ہونے کے بعد جب لوگ نکلتے ہیں اس وقت اپنی ماں کو یا اپنے زوجہ کو لے کر آپ جائیں تو بہتر ہے میری نظر۔ تو یہ تو بات ہوئی۔ اب اس کے بعد دیکھیے، اب سب سے پہلے طواف کرنا، استباء بولے تو کیا مول صاحب دکھاتے ہیں، وہ یہ اوپر کی جو چادر ہے، مرد احباب، عورتیں نہیں، مرد احباب وہ کھندے کے نیچے سے نکال کر اس کے اوپر ڈالنے کا نام استباء بولتے ہیں۔ ہاں، طواف شروع کرنے سے پہلے جو ہے اپنی احرام کی چادر کو دائیں کھندے کے نیچے سے نکال کر اپنے بائیں کھندے پر ڈال دینا، اس کا نام استباء ہے۔ ہاں، یہ پہلے جاتے جاتے جو طواف کرتے ہیں اس کو طواف قدوم بولتے ہیں، اس میں یہ کرنا ہے مرد احباب کے لیے۔ یہ حالت اختیار کرنا صرف مردوں کے لیے مسنون ہے، نیز یہ کیفیت صرف طواف قدوم ہی میں مسنون ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ طواف قدوم سے مراد یہی پہلا طواف ہے جو حاجی یا معتمر مکہ پہنچتے ہی کرتا ہے۔ قدوم کے معنی کیا؟ آنا۔ سب سے پہلے اب آپ مکہ آ رہے ہیں، آتے آتے سب سے پہلا کام آپ کا طواف کا، فرض نماز ہے، پہلے نماز پڑھ لیے، طواف کرے۔ یہ پہلے جا کر جو سب سے پہلے طواف کرتے ہیں اس کا نام طواف قدوم، یعنی آتے آتے طواف کرنا۔ اب مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، طواف وداع۔ اب اس کے درمیان بھی نفلی طواف بھی آپ کر سکتے ہیں، جیسے نفل نماز کے انداز سے وہ بھی کر سکتے ہیں۔ پھر وہ حج میں طواف افاضہ، طواف جو ہے زیارت یہ کہا جاتا ہے، اس کو بھی طواف، وہ الگ مسائل ہیں۔ تو بہرحال طواف قدوم سمجھ آئے نا؟ تو عمرہ کرنے والے کو چاہیے کہ طواف شروع کرنے سے پہلے تلبیہ ختم، اب طواف شروع ہو رہا ہے، طواف کرتے کرتے بھی لبیک اللہم لبیک بولنے کی ضرورت نہیں، طواف شروع کرے۔ جیسے وہ رمضان میں تکبیرہ بولتے گئے، مول صاحب اللہ اکبر نماز شروع کر دے تکبیرہ بند ہے نا،
تو اس انداز سے طواف شروع ہونے کے بعد یہ تلبیہ جو میقات سے شروع کرے تھے نا، لبیک اللہم لبیک، یہ آپ کا تلبیہ بند ہو جائے گا۔ اب یہاں سے دوسرے ارکان اعمال طواف کے جو شروع ہوتے ہیں، عمرہ کرنے والے کو چاہیے کہ طواف شروع کرنے سے پہلے تلبیہ ختم کر دیں اور باوضو ہو کر طواف کرنا بہتر ہے۔ جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، طواف کے لیے بھی جو ہے وضو کے ساتھ طواف شروع کریں۔ پوائنٹ اور ایک، طواف کی ابتدا حجر اسود کے استلام سے کرنی چاہیے۔ استلام میں حجر اسود کو بوسہ دینا، اسے کسی چھڑی وغیرہ سے چھو کر اسے بوسہ دینا، ہاتھ سے چھونا یا صرف دور سے اشارہ ہی کر دینا، یہ سب استلام کہلاتا ہے۔ ذرا کرسی یہاں رکھ لو موسیٰ سامنے، تو نہیں تو ادھر رکھنا چاہیے۔ دیکھیے صاحب، یہ کعبہ سمجھ لیجیے آپ، یہ یہاں پر حجر اسود ہے، یہ کعبہ کا دروازہ ہے، ملتزم جس کو بولتے ہیں۔ یہاں حتیم ہے، وہ بھی کعبہ کا حصہ، اب اس کی بھی ایک تاریخ ہے، وہ سب بعد میں بتائیں گے۔ اب وہ حلال رقم نہیں رہنے کی وجہ سے وہ نہیں، وہاں پہ لوگ پہلے جا کے نماز پڑھتے ہیں، پولیس وغیرہ روکتی ہے۔ اب ادھر جو ہے اس کو رکن یمانی کہتے ہیں، یہاں حجر اسود ہے۔ اب آپ کا جو طواف جو شروع ہوتا ہے یہاں حجر اسود کے پاس، اور معلوم ہونے کے لیے گرین لائٹ بھی ہے، دور دور سے کرنے والوں کے لیے بھی گرین لائٹ ہے۔ وہاں سے آپ گھومتے ہوئے آپ کو سر چکرا جاتا میں کہاں چلا گیا ہوں، تو گرین لائٹ دیکھ کر سمجھنا کہ یہاں حجر اسود ہے، آپ کو نشانی معلوم ہو جاتی ہے، ہر چیز کی نشانی۔ یہاں پر یہ حجر اسود اور یہ رکن یمانی کہلاتا ہے۔ اب یہ دروازہ یہاں پر مقام ابراہیم، وہ سب آپ کو اس میں بھی دکھائیں گے، اسکرین میں سب سمجھائیں گے۔ ہاں، اب جو ہے بات کیا تھی کہ طواف کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہاں جو حجر اسود ہے، یہاں لوگ جو چکر مارتے رہتے نا حجر اسود کے لیے، یہیں سے طواف شروع ہوتا ہے۔ یہاں سے طواف شروع ہو کے یہاں تک آ گئے آپ، ایک چکر ختم ہو گیا، پھر بسم اللہ اللہ اکبر دوسرا چکر۔ ابھی بتاتا ہوں، تو حجر، یہ بات ذہن میں رکھیے، طواف یہاں سے جہاں سے چاہے شروع نہیں کر سکتے، حجر اسود کے پاس سے طواف شروع ہوتا ہے۔ ہاں، اب حجر اسود کو پکڑ سکتے ہیں تو پکڑیں، لیکن ہر ایک کو مشکل ہو جاتا ہے، بہت ساری بھیڑ رہتی ہے۔ اگر چھڑی وغیرہ سے بھی اشارہ کر کے اس کو بوسہ دیا جا سکتا ہے، ہاتھ سے چھونے کا، اگر وہ بھی نہیں ہوا تو اشارہ کر دینے کا۔ اب سب لوگ جو ہے ہاتھوں سے اٹھا کے بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں، وہاں پر اشارہ۔ یہ حجر اسود سے آپ کا طواف شروع ہوتا ہے۔ حجر اسود کے استلام کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے شروع کرنا چاہیے طواف۔ ایک چکر ختم ہوا، پھر دوسرے چکر میں بھی بسم اللہ اللہ اکبر، سمجھ میں نا، ہر چکر پر بسم اللہ اللہ اکبر۔ طواف کرنے والا اپنی دائیں جانب چلتا ہوا حتیم سے باہر بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگائے، ایسا چکر حتیم کے باہر سے، ایسا جو طواف لگائے، اور جو قریب میں نہیں آتے وہ باہر سے بھی طواف کرتے۔ جیسا اب یہاں ایک کر لیے تو یہاں 4-5 کا ایک طواف ہوتا ہے باہر سے۔ ہاں، اب جو لوگ کمزور ہیں، بزرگ لوگ ہیں، ان کے لیے اب اس وقت حکومت نے گاڑی کا بھی انتظام کیا ہے۔ سوال ہم موصف کرو کہتے موصف جواب دیتی۔ ہاں، سوال ہم پورے یاد رکھ لو ذرا، میں یہ ختم کر کے ذرا مجھے پھر ایک جگہ ذرا جانے کا ہے، اس لیے۔ ہاں، ہاں، تو طواف کرنے والا اپنی دائیں جانب چلتا ہوا حتیم سے باہر بیت اللہ کے گھر 7 چکر لگائے۔ ظہر کی نماز کتنے رکعت؟ کتنے، ذرا زور سے بولو، 4 رکعت۔ مغرب کی نماز، فجر کی نماز۔ ہاں، یہ طواف جو ہے 7 چکر کا ایک طواف، کتنا؟ یہاں سے شروع کرنے کا بسم اللہ اللہ اکبر، حجر اسود کے پاس سے 7 چکر لگانے کے بعد تمہارا ایک طواف ہوا، پھر دوسرا طواف کرے تو 7 چکر لگانے کے بعد ایک طواف ہوا، سمجھ میں آ رہا؟ درمیان میں 2 لگائے، طہارت کو جانا پڑا، کہیں گے وضو کرنا، وہ یاد رکھ لے کے جا کے پھر وہاں سے شروع کرنا، سمجھ میں؟ تو پہلے 3 چکروں میں رمل کرے، یعنی آہستہ آہستہ دوڑے، باقی 4 چکر عام رفتار سے پورے کرے۔ اب پہلے بار جو طواف کرنے جا رہے ہیں وہ 3 چکر ذرا زور سے، ابھی یہاں سے شروع ہوا بسم اللہ اللہ اکبر، مرد احباب تھوڑا ایسا دوڑنے کا موقع نہیں ملتا، پھر بھی تھوڑا وہیں ذرا ایکشن کر کے دوڑنے کا، 3 چکر مرد احباب، عورتیں نہیں، سمجھ میں نا؟ 3 چکر کے بعد بقیہ چکر مرد احباب بھی یہ کر سکتے ہیں۔ وہ کبھی کبھی وہ
भीड़ वगैरह देख के इनको भागने का भी याद नहीं रहता, ऐसा भी हो जाता है, ज़रा याद रख लो। हाँ, ज़रा भाग नहीं सकते, भीड़ तो बहुत रहती है, जैसा जैसा करीब गएंगे बहुत भीड़ रहती है, ज़रा दूर से वहाँ ज़रा वो सुन्नत पर अमल होने के लिए। हाँ, तवाफ़ करने वाला हर चक्कर में रुकन यमानी को छुए, वैसे ही अगर छू नहीं सकता तो वैसे ही जो है गुजर जाए। अब रुकन यमानी बोले तो हजर अस्वद से पीछे का जो हिस्सा है ना, इसको रुकन यमानी। अब तवाफ़ करते करते अगर मौका मिल गया तो यहाँ भी छूने की मौका मिला तो छुओ, नहीं तो फिर यहाँ इशारा करने की ज़रूरत नहीं मिला तो ऐसा चक्कर लगाते रहेंगे आप। हाँ, ताहम हर चक्कर में हजर अस्वद को बोसा देना या हाथ या छड़ी से इशारा मसनून है, हर चक्कर के बाद अगर मौका मिला तो। अब देखिए, अब आपकी ये पहले तवाफ़ में तो ज़रा मुश्किल है मेरी नज़र में। अब ज़रा दूसरे नफिल तवाफ़ वगैरह करते वक्त लोग नाश्ते वगैरह को गए, भीड़ ज़रा कम रहती है, सुबह वगैरह या रातों में कोई वक्त है, तो आप हजर अस्वद को ज़रा कोशिश करें तो मर्द हो या औरतें हो इंशाअल्लाह कामयाबी मिल सकती है। उसके बारे में मौलवी साहब तफसील बोलेंगे। हाँ, तो हाथ बोसा देना मिला तो दो, नहीं मिला हाथ से छूकर बोसा दो, या कोई छड़ी वगैरह है तो भी ये भी सुन्नत, और नहीं है तो इशारा करके निकल जाइए। हाँ, रुकन यमानी और हजर अस्वद के दरमियान रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन्नार, ये दुआ पढ़ना चाहिए। ये हजर अस्वद, ये रुकन यमानी, जब यहाँ आएंगे काबा के पास से ऐसा घूमते हुए, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन्नार, हाँ, ये दुआ पढ़ते रहेंगे। फिर यहाँ बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, फिर चक्कर काट के दूसरे दुआएं वगैरह पढ़ के फिर यहाँ रुकन यमानी के पास क्या बोलना, रब्बना बोलो, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन्नार। अलावादी दौरान तवाफ़ इस दुआ के अलावा दीगर मसनून अज़कार और दुआएं, तिलावत, दरूद शरीफ वगैरह भी पढ़ा जा सकता है। नीज़ अगर कोई अपनी ज़ुबान में दुआ करना चाहे तो भी उलमा ने इजाज़त दी है। अब आपको दुआएं ज़्यादा याद नहीं है, आप कुरान देख कर भी तिलावत कर सकते हैं, दरूद भी पढ़ सकते हैं, जो भी सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह वो भी बोल सकते हैं, कौन सी भी दुआएं कर सकते हैं। अब हर मुल्क से आता है, अगर किसी को अरबी नहीं आती, तमिल आ रही है या मलयालम आ रही है, तो वो ज़ुबान में भी जो है वो अपनी ताकत के मुताबिक दुआ कर सकता है। हर चक्कर की अलग अलग दुआ सुन्नत से साबित नहीं है। बाद लोगों ने ऐसे बनाया, एक चक्कर को ये दुआ पढ़ना, ये चक्कर को ये दुआ पढ़ना, ऐसी भी कोई बात नहीं है। जैसे बाद लोग पूरी दुनिया भर से आते हैं, मुख्तलिफ ख्यालात मुख्तलिफ ये रख के, ये सही किताब और सुन्नत की रूह से उलमा आपको ये बातें समझा रहे हैं। यानी तवाफ़ का हर चक्कर हजर अस्वद से शुरू होकर हजर अस्वद पर ही ख़त्म होगा। हाँ, तवाफ़ से मुतालिक और भी जो दीगर मसाइल हैं, अगर ज़रूरत पेश आ जाए तो दौरान तवाफ़ बक़द्र ज़रूरत गुफ्तगू, तवाफ़ करते करते ज़रूरी इधर उठाओ भाई, बिठाओ, ज़रा मैं यहाँ जाके आ रहा हूँ, ऐसी बात करने में कोई मना नहीं। जैसे नमाज की हालत में बात नहीं कर रहा, तवाफ़ की हालत में अगर कैसी ज़रूरत पड़ी, ये तुम्हारा कपड़ा गिर रहा है निकाल लो, या ऐसा, उससे कोई हर्ज नहीं है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि इजाज़त दे डाली बोल के सब खाना पीना क्या खाए पिए वो ज़रा बहती ना, ये सब चीज़ें नहीं है। ऐसा वक्त से ज़रूरत थोड़ा बात कर ले सकते हैं अगर ज़रूरत पेश आ जाए तो। हाँ, अगर दौरान तवाफ़ वज़ू टूट जाए तो दौरान तवाफ़ वज़ू करना बेहतर है, और बाज़ उलमा ने लिखा है कि वाजिब नहीं है। हाँ, कर लेना बहुत ही बेहतर अफजल है। अब 3 चक्कर के बाद वज़ू टूट गया आपका, वाशरूम जाने की ज़रूरत पेश आ गई, तो आप वाशरूम जा करके फिर 2 चक्कर हुए थे, बकिया चक्कर जो है कर लेंगे। अगर दौरान तवाफ़ वज़ू टूट जाए तो दौरान तवाफ़ वज़ू करना बेहतर है। चक्करों की तादाद में शक हो जाए तो कम पर यकीन रख कर, जैसे आप 3 करें या 2 करें, जैसे नमाजों में होता है सजदे सहू यहाँ होता है, तो यहाँ जो कम है 3 करे या 2 करे, 2 कम तादाद को पकड़ कर बकिया कितने करना, 2 कितने करना, 5, कुल कितने हुए 7। हाँ, अगर कोई शख्स कमज़ोर, लागिर, बीमार या माजूर हो तो कोई सवारी पर भी जो है तवाफ़ करने में कोई हर्ज नहीं है। वहाँ पर भी लोग बैठे रहते हैं व्हील चेयर लेके, 200 रियाल बिठा के घुमाने वाले। वैसे अभी हुकूमत की तरफ से सही करने तवाफ़ करने के लिए भी 50 रियाल दे दिए, तो वो टोकन लेके आप, वो अलग रास्ता उसका है घुमाने का, या करंट की गाड़ी लेके आप भी चलाना चाहें तो उसके लिए भी इंतज़ाम है, दूसरे बैठ के ढक लो व्हील चेयर के जैसा, वो भी इंतज़ाम है। लेकिन ये तमाम चीज़ों से अगर गाड़ी पे कर ले तो वक्त भी बच जाता है, 50 रियाल कम भी पड़ जाता है, ये बेहतर है। आप ज़रा सोचिए। हाँ, कमज़ोर लोग, बीमार लोग, बूढ़े लोग नहीं चल नहीं सकते, उन लोगों के लिए
हाँ, अगर कोई तवाफ़ करते हुए शरई उज़्र, अगर जैसा एक फ़र्द नमाज का जो तवाफ़ कर रहे थे, एक 3 चक्कर हुए, नमाज खड़े हुए के लोग, तो 3 चक्कर याद रख के नमाज पढ़ लेके फिर बाद में बकिया चक्कर करें, या कोई कुछ भी तकलीफ़ हो गई ज़रा रेस्ट लेके बाद बकिया चक्कर पूरे कर लिए। हाँ, औरतें भी मर्दों के साथ ही तवाफ़ करेंगी। अगर जो है हालत हैज़ वग़ैरह में कभी कभी किसी औरत को उस वक्त भी अगर ये कैफियत शुरू हो जाए तो वही तवाफ़ स्टॉप करके वो मस्जिद से बाहर निकल जाएंगी। ये पूरी दुनिया भर के औरतें हर उम्र के आती हैं, किसकी किसकी क्या कैफियत होती है, लेकिन इस्लामी शरई मसला ये है कि अगर औरत जो नमाज हर महीने में उसकी माफ़ रहती है वो हालत में है तो तवाफ़ न करे, या तवाफ़ करते करते अगर उसको महसूस हो जाए कि ये कैफियत शुरू हुई है तो वही तवाफ़ ख़त्म करके वो उसको निकल जाना चाहिए। ये कैफियत ख़त्म होने के बाद वो तवाफ़ कर लेंगे। आजकल ये जैसे माहवारी के इसको हैज़ को रोकने की बहुत सारी दवाएं भी मौजूदा दौर में आ चुकी हैं। इस सिलसिले में उलमा का एक फ़तवा है जिसमें शेख उसैमीन अरब के एक आलिम हैं और भी दीगर उलमा, अगर ये कैफियत है तो वो दवाइयाँ खा कर भी उसको अगर रोकना चाहे, अगर तुमको तकलीफ़ ना हो और तुम्हारे शोहर की इजाज़त भी हो तो ये जायज़ है, ये करार दिया गया। आपका तवाफ़ हो गया, तवाफ़ ख़त्म होने के बाद 7 चक्कर, तवाफ़ ख़त्म होने के बाद हर तवाफ़ 7 चक्कर ख़त्म होने के बाद 2 रकात नमाज़ पढ़ना है। ये क्या करना है? 2 रकात नमाज़ पढ़ना है। अब 2 रकात में तवाफ़ के 7 चक्कर जो है ख़त्म होने के बाद वत्तखिज़ू, बोलिए वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला। अब वो वहाँ मुल्तज़म से ज़रा करीब में जो वो पीला जैसा दिखता ना, वही है मुक़ाम इब्राहीम, जिस पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो है काबा की तामीर की थी। ये पत्थर भी जो है जन्नत से आया हुआ है, इसकी तफसील शेख बताएंगे। तो वहाँ पढ़ना चाहिए, लेकिन अब वहाँ पढ़ने नहीं देते आपको, पढ़े तो आपको ढकेल लेके चले जाते। तो इसका मतलब ये नहीं कि वहीं पढ़ना है, आबादी के हिसाब से ट्रैफिक हो जाती है तो ज़रा बाद में दूर बहुत सारे जगह मुकर्रर हैं, आगे जाके पढ़ना चाहिए। हाँ, पहली रकात में खुल या अय्युहल काफिरून, पहली 2 रकात नमाज पढ़ना है। तवाफ़, हर तवाफ़ के बाद 7 चक्कर की तवाफ़ के बाद 2 रकात नमाज। पहली रकात में खुल या अय्युहल काफिरून, दूसरी रकात में खुल हुवल्लाहु अहद, बावजू होकर जो है अदा करें। और मुक़ाम इब्राहिम के नज़दीक जगह ना मिले तो जहाँ भी मुयस्सर हो अदा करें। अब 2 रकात नमाज होने के बाद आबे ज़मज़म पीना। इन रकातों के बाद सैर होकर आबे ज़मज़म पिए, सर पर भी थोड़ा पानी ज़मज़म का डाल लें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं नेक मकसद के लिए आबे ज़मज़म जो भी पिया जाए अल्लाह उसके मकसद को पूरी करता है। माउ ज़मज़म लिमा शरीब लहू। 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद ज़मज़म पी। अगर मुमकिन हो तो मुल्तज़म यानी बैतुल्लाह के दरवाजे और हजर अस्वद के दरमियान चिमट कर दुआ फरियाद करें। ये हजर अस्वद और यहाँ जो काबा का जो दरवाज़ा है इसके दरमियान में भी चिमट कर दुआ कर सकते हैं, लोग करते भी रहते हैं। तो मुल्तज़म तो और हजर अस्वद आबे ज़मज़म पीने के बाद अगर मुमकिन हो तो दोबारा हजर अस्वद का इस्तिलाम करें। हाँ, फिर भी आकर हजर अस्वद को पकड़ना चाहे मौका मिला तो, लेकिन मिलना मुश्किल है। और उसके बाद अब सफ़ा मरवा की सही करना है। सफ़ा मरवा की सही हज और उम्रे का रुकन है, उसके बगैर हज और उम्रा मुकम्मल नहीं होता। दरअसल सफ़ा और मरवा 2 पहाड़ियों के नाम हैं जिनके दरमियान दौड़कर 7 चक्कर लगाए जाते हैं, इसी का नाम जो है सही है। बोलिए, कुरान मजीद में इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह अब्दउ बिमा बदा अल्लाहु बिही। इन सफ़ा पहाड़ी पर चढ़कर बैतुल्लाह की तरफ, अब ये आप यहाँ ये हजर अस्वद है, हजर अस्वद यहाँ आकर ज़मज़म पानी पी लिए और यहीं पर एक दरवाज़ा है, बाबुल फतह बोलते हैं। यहाँ से आप जाएंगे तो ऐसा सफ़ा पहाड़ी की तरफ चढ़ने के लिए रास्ता है ऐसा ऊपर। अब यहाँ हमारे शेख बैठे, ये सफ़ा पहाड़ी है, अब वो मरवा पहाड़ी है। यहाँ आने के बाद फिर काबा की तरफ चेहरा करके, हजर अस्वद काबा की तरफ चेहरा करके आपको जो है ये ऐसा जाने का रास्ता बता रहा हूँ मैं। बाबुल फतह के पास है, हो गया ऐसा रास्ता है जाने के लिए। तवाफ़ ख़त्म हुआ, 2 रकात नमाज़ पढ़ लिए और फिर जो है नमाज़ पढ़ने के बाद ज़मज़म का पानी पिए और फिर जो है सफ़ा पहाड़ी की तरफ निकले। सफ़ा पहाड़ी इधर है। अब कुरान में सबसे पहले सफ़ा पहाड़ी का जिक्र है, उसके बाद मरवा का जिक्र है। यहाँ पर ये दुआ पढ़ते हैं, यहाँ सफ़ा पहाड़ी के पास आके यहाँ पे वहाँ पर शेख ज़रा
आके वहाँ पर खड़ी है, सफ़ा पहाड़ी के पास मुँह साहब खड़े हैं, काबा की तरफ चेहरा करके, ये ना मान ले कुछ बोलना, हाँ, तो काबा की तरफ चेहरा करके सफ़ा पहाड़ी के पास खड़े मुँह साहब, हाँ, इधर मरवा पहाड़ी है, तो सफ़ा पहाड़ी के पास अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर इधर चेहरा करके बोलेंगे। आप सबको भी ये करना है, और 3 मरतबा बोलो ला इलाहा इल्लल्लाहु वाहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वाहदहु ला शरीक लहु अंजज़ वादहु व नसर अब्दहु व हज़मल अहज़ाब वाहदहु। इसके अलावा मज़ीद दुआएं और अस्कार भी यहाँ खड़ के कर सकते हैं आप। फिर यही काम जो है मरवा पहाड़ी के पास भी किया जाएगा। सफ़ा पर हुआ ना, ये 3 मरतबा ये दुआ पढ़ेंगे, फिर मरवा पहाड़ी की तरफ जाएंगे, वहाँ भी यही चीज़ दोहराएंगे। सफ़ा और मरवा के दोनों किनारों में, अब मौल साहब जो खड़े थे सफ़ा, अब इधर खड़े तो इधर मरवा पहाड़ी है, बल्कि मान लीजिए वो सफ़ा। अब मिसाल के तौर पर अब आपका ये क्वाटेकेरी से जो है, अब वो और एक क्या बोलते हैं उसे, वो मंदिर को जाने का रास्ता है नहीं, ये यहाँ से उतना बोल के मान ले लगभग, क्या मौल साहब, दोनों पहाड़ियों के दरमियान का ये तुम्हारा नेहरू नगर क्रॉस से, अब वो एक जहन में रहे, एक क्या 1.25 किलोमीटर बोल रहा हूँ, क्या आधा किलोमीटर बोल रहा हूँ उसे, हाँ, फिर यहाँ दिखाने में इतना छोटा बताए थे, यहाँ लंबा है ना बोलेंगे, उसके वास्ते बोला हमें, यहाँ मस्जिद छोटी रहने से छोटा बताया, हाँ। तो अब यहाँ और भी एक क्या है, अब जैसा यहाँ लाइट लगे हुए हैं हमारे एतिकाफ को बांधने के जैसा, वैसा ही एक सफ़ा मरवा के दरमियान ग्रीन लाइट लगी हुई है, वहाँ पे मर्द अहबाब को थोड़ा दौड़ना है, ज़रा बूढ़े कमज़ोर है तो दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, औरतें भी दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, मर्द अहबाब जवाना जो पहलवाना हैं उनको ज़रा रनिंग करते रहते हैं, वहाँ वो कर ले तो हुआ। अब यहाँ पर भी दरमियान में जो है 2 सब्ज़ निशान ग्रीन लाइट इधर भी उधर भी लगी हुई है, जहाँ हज़रत हाजिरा दौड़े थे, वहाँ जाने के बाद इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। हाँ, दरमियान में हल्की दौड़ लगाए, मर्द हवा, बूढ़े कमज़ोर लाग़िर बीमार हजरात भी अगर दौड़ ना लगाएं, सिर्फ पैदल चलकर ही चक्कर पूरे करें तो भी कोई हर्ज नहीं है। दौरान सही जो है ख़ास दुआ जो है सिर्फ एक ही साबित है, अब वो सफ़ा मरवा पर जो सफ़ा पर किए वही मरवा पर भी ये करते रहेंगे। दरमियान में एक दुआ जो साबित है वो जिक्र की गई, दूसरे कोई भी दुआएं तिलावत वगैरह कर सकते हो। बोलिए रब्बिग़फिर वरहम व अंतल अअज़्ज़ुल अकरम, ये भी दुआएं वो अरबी में लिखे हुए हैं, वहाँ अरबी में उर्दू में उसका तर्जुमा वगैरह भी वो जैसा वो क्या डालते हैं नहीं लाइटिंग, ये जैसा डाल रहे ना अभी वैसा वहाँ पर भी इंतज़ाम है, वहाँ पर भी जो है इन्ना सफ़ा वल मरवा, वहाँ पहाड़ों के पास भी जो लाइटिंग के हिसाब में है वो भी देख के आप पढ़ सकते हैं। इस दुआ के अलावा दीगर मसनून अज़कार और दुआएं में पढ़ें, तिलावत कुरान दरूद शरीफ वगैरह भी पढ़ सकता है। मरवा पहुँच कर भी इसी तरह करे जैसे सफ़ा पर किया था, सफ़ा से मरवा तक 1 चक्कर और मरवा से सफ़ा तक दूसरा चक्कर, सफ़ा से मरवा को चले गए 1 चक्कर हो गया। जैसा तवाफ़ कितने चक्कर का तवाफ़ 7, ये भी सफ़ा मरवा भी 7 चक्कर। अब थोड़े लोग क्या करते हैं, सफ़ा से मरवा को गए, मरवा से सफ़ा को आए तो 1 पकड़ लेते, ये नहीं है, सफ़ा से मरवा को चले गए 1 हो गया, मरवा से सफ़ा को आ गए 1 हुआ, 7वां मरवा पर चले जाता है, मरवा पहाड़ी के पास। और मरवा पहाड़ी के पास वॉशरूम वगैरह ज़रा बहुत करीब है, अगर किसी को ज़रूरत पेश आ गए तो वहाँ ज़रा करीब है, कभी भीड़ ज़्यादा रही तो वो भी दूर करवाते हैं। हाँ, तो ये सब हमारे दीगर बताएंगे। हाँ, तो सफ़ा से मरवा तक 1 चक्कर और मरवा से सफ़ा तक दूसरा चक्कर, इस तरह 7 चक्कर पूरे कर ले। सही से मुतालिक, अब सही उसके मुतालिक चंद मसाइल हैं। बावज़ू होकर सही करना अफजल है, ये भी सफ़ा मरवा की सही भी वज़ू के साथ करना बेहतर है। हाँ, अगर दौरान सही वज़ू टूट जाए तो दोबारा वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है, कर लिए तो बेहतर है, नहीं करे तो भी कोई हरज नहीं है। तवाफ़ के बाद अगर किसी वजह से सही में ताख़िर हो जाए तो उसमें कोई हरज नहीं है। अब थोड़े लोग यहाँ से वहाँ तक चल के थक जाते हैं, थोड़े बैठ लेते हैं या देर करते हैं, तुम्हारे फास्ट वालों के आगे हो जाती है, इनके पीछे हो जाती है तवाफ़, और सही ज़रा बैठ कर फिर ताकत ज़रा एनर्जी हासिल करके फिर करें तो भी कोई हरज नहीं है। सही के दौरान अगर चक्करों की तादाद में शक हो जाए तो तवाफ़ की तरह कम पर यकीन रख कर बाकी पूरे कर लें। ये भी क्या है, कभी इंसान भूल जाता है, ऐसा कम ज़्यादा हो तो
جیسے طواف میں بولے شرعی عذر کی بنا پر صحیح کرنے سے خاسر ہو تو سواری منقطع ہونے کی صورت میں مکمل جو ہے سواری پر بھی سوار ہو کر کر لے. اگر صحیح کرتے کرتے یہاں پر بھی ذرا کہیں واش روم وغیرہ جا کے آ گئے تو پھر بقیہ جو چھوٹے ہیں وہ کر لیں. یاد رہے کہ اب مسجد حرام کی توسیع کر کے صفا و مروہ بھی مسجد کا حصہ بنا لیا گیا ہے، جس کی بنا پر اب حائضہ اور نفاس والی خواتین کے لیے طواف کے ساتھ ساتھ سعی بھی جائز نہیں ہے. پہلے یہ صفا مروہ کی سعی کا الگ تھا، اب یہ تھا. اب لوگ زیادہ ہونے کے بعد یہ صفا مروہ کی سعی کے علاوہ بھی بہت ساری جگہ نماز کے لیے شروع کرتے ہیں، تو یہ مسجد میں داخل ہو گیا. اب اس لیے اب وہ مسجد جب تک وہاں نماز شروع نہیں ہوتی تھی، کم لوگ تھے، تو یہاں پر طواف مسجد یہاں تک تھی اور صفا مروہ کی صحیح کرتے تھے تو چلتا تھا. لیکن اب وہ بھی مسجد میں داخل ہو گئے. اذان ہونے کے بعد بھیڑ کی وجہ سے وہاں پر بھی نماز کے لیے لوگ کھڑ جاتے ہیں. اس لیے جب عورت کو اپنی مخصوص ایام میں نماز معاف رہتی ہے، ایسی عورتیں اب صحیح بھی نہیں کر سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ ناپاک عورت کو مسجد میں جانے کے لیے منع کیا گیا ہے. اس اعتبار سے اب پہلے جائز تھا، لیکن اب مسجد میں وہ داخل ہو گیا ہے، اس لیے نہیں کر سکتے. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اب مسجد کا حصہ بنا لے گی، جس کی بنا پر اب جو ہے یہ خواتین بھی جو ہے طواف کے ساتھ صحیح بھی ان کے لیے جائز نہیں ہے. اب آخری کام تمہارا بال نکالنا، حجامت. اب یہ تمام کام سے فارغ ہو کر اب بال نکالنا، پورے بھی صاف کر رہے ہیں تو افضل ہے، پورا صاف کر رہے ہیں تو یہ افضل ہے. اگر کٹنگ کرانا چاہ رہے ہیں ذرا بالاں سر میں رکھ کے بھی ایک طواف کر لے کے بعد میں دیکھیں گے بولے تو بھی یہ بھی جائز ہے. عورتوں کے لیے ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ سر کے پورے بال نکالیں، جیسے کہ اب دیگر مذہبی لوگوں کے پاس آندھرا پردیش وغیرہ کے اندر بت خانے میں ہوتا ہے، عورتیں بھی بال صاف کرتے ہیں. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. صرف وہ 1 انچ یا 2 انچ یا کتنے بھی مختصر بال چوٹی کے کاٹ سکتے ہیں. تو اس کے بعد احرام کھول کے عام لباس پہن سکتے ہیں. آپ کا عمرہ ہو گیا. اور میں ابھی مزید ہمارے شیوخ کے حوالے کر کے میں ذرا نکل رہا ہوں. سوال الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد قال اللہ تبارک وتعالى في كلامه المجيد وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. شیخ عبدالشہید جامعی حفظہ اللہ نے عمرہ کیسے کیا جاتا ہے اور اس میں کن باتوں کا عمرہ کرنے والے اور عمرہ کرنے والیوں کو لحاظ کرنا ہے، تمام تر تفصیلات انہوں نے بیان کر دی ہیں. میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید شروع میں مجھے کچھ نصیحت کے لیے کہا جائے، بعد میں عمرے کی تفصیل یہاں سے ہو اور وہاں اسکرین پر دکھایا جائے تو شاید جلدی اور آسانی سے سمجھ میں آتا. لیکن یہ ہوا کہ پوری کی پوری تفصیل آ ہی گئی، سب کچھ انہوں نے بتا دیا. لگ یہ رہا تھا کہ شاید اب اسکرین کی ضرورت کم ہی پڑ رہی ہے، حالانکہ تھوڑی نصیحت ہو کر کے اسکرین سے بتایا جاتا، شاید ہمارے شیخ گلفراز صاحب اس کام کو بالاختصار جو ہے نا انجام دے کے پورا کریں گے. میں 2-4 نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں. ان 2-4 نصیحتوں کو آپ یاد رکھیں. سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو سفر ہے نا، یہ عبادت والا سفر ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ کہ تم اللہ کے لیے حج اور عمرہ کرو. تو ظاہر بات ہے یہ عبادت والا سفر ہے، تو یہ ذہن میں ہمیشہ رہے کہ عبادت کے ذریعے بندہ اللہ کو خوش کرتا ہے، عبادت کے ذریعے بندہ اپنے رب سے تقرب حاصل کرتا ہے. تو یہ ذہن میں ہمارے پہلے رہنا چاہیے کہ میں عبادت والے سفر پر نکلا ہوں اور عبادت کے ذریعے مجھے اللہ کا تقرب حاصل کرنا ہے اور عبادت سے میرے رب کو راضی کرنا ہے. یہ پہلی بات یاد رکھیے. خواتین کو بھی یہ ذہن میں رہنا چاہیے اور مردوں کے لیے بھی بات ذہن میں رہنی چاہیے. پھر دوبارہ میں دوہرا رہا ہوں، یہ عبادت والا سفر ہے اور عبادت سے اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے اور عبادت سے اللہ راضی ہوتا ہے. تو لہذا پہلی بات یہ ہوئی. دوسری بات نصیحت کی کیا ہے؟ ہماری نیتوں کی ہم کو اصلاح کر لینا چاہیے. جب سفر عبادت کا ہے تو پھر نیت کی اصلاح ضروری ہے. اگر نیت کی اصلاح نہیں ہوگی تو عبادت کا سفر بھی فضول ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا. تو نیت کی اصلاح کیا ہے؟ نیت کی اصلاح یہ ہے کہ ہم جو عمرہ کریں گے وہ شہرت کے لیے نہیں کریں گے،
وہ نام کمانے کے لیے نہیں کریں گے، وہ دکھاوے کے لیے نہیں کریں گے، یا یہ عبادت کا جو سفر ہم کر رہے ہیں تو ہماری نیت یہاں سیاحت کی نہیں، گھومنے پھرنے کے لیے جائیں گے۔ لوگ جو ہے گرمی کی چھٹیوں میں، اسکول کی چھٹیوں میں یہاں وہاں جاتے ہیں، امریکہ لندن، تو چلو اس سے اچھا گھومنا ہی ہے تو وہاں گھوم کر کے آئیں گے، گھومنے کے ارادے سے جائیں گے، نہیں، پھر یہ عبادت کا سفر نہیں ہوا۔ نیتیں ہماری صحیح ہونا چاہیے، نیتوں کی اصلاح کر لینا چاہیے کہ ہم عبادت کی تصور سے نیت کریں، شہرت پانے کے لیے نیت نہ کریں، دکھاوے کی نیت سے عبادت نہ کریں، سیاحت تفریح کے ارادے سے یہ سفر ہمارا نہیں ہونا چاہیے۔ تو نیتوں کی اصلاح بہت زیادہ ضروری ہے۔ دو باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات کیا ہے؟ جب ہم عبادت کے سفر پر جا رہے ہیں تو علم حاصل کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ یہاں ساری خواتین مرد حضرات نے اپنے اپنے طور پر علم حاصل کیا ہے، کتابیں پڑھی ہیں، کیسا کیا جاتا ہے، کیا کیا جاتا ہے، علم حاصل کرنا چاہیے۔ تلبیہ کسے کہتے ہیں، عمرہ کسے کہتے ہیں، طواف کسے کہتے ہیں، استلام کسے کہتے ہیں، پھر رکن یمانی کیا ہے، حجر اسود کیا ہے، سعی کیا ہے، سعی کی دعائیں کیا ہیں، لہذا میقات کیا ہے، یہ ساری چیزوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے۔ جہالت میں کوئی کام آپ کرو گے تو اس کا حق ادا نہیں ہوگا، علم کے ساتھ اگر آپ کام کرو گے تو اس کا حق ادا ہوتا ہے۔ تو لہذا یہ تیسری نصیحت ہے کہ علم کو حاصل کرنا چاہیے۔ چوتھی نصیحت کیا ہے؟ چوتھی نصیحت یہ ہے سنت کے مطابق سارے عمل کرنا چاہیے۔ اگر اخلاص رہا، نیت صحیح رہی، لیکن عمل سنت کے مطابق نہیں رہا تو بھی قابل قبول نہیں۔ عمل پورا سنت کے مطابق ہے، اخلاص نہیں، اللہ کے لیے نہیں ہے، تب بھی عمل قابل قبول نہیں۔ تو اخلاص ہونا، نیت کی اصلاح ہونا، اور عمل کس کے مطابق ہونا؟ سنت کے مطابق عمل ہونا چاہیے۔ 7 چکر تو 7 ہی چکر، حجر اسود سے شروع تو حجر اسود ہی سے شروع، حجر اسود ہی پر ختم تو حجر اسود ہی پر ختم، صفا سے شروع تو صفا پر، مروہ پر ختم تو مروہ پر ختم۔ لہذا سنت کے مطابق ہم کو یہ کام کرنا چاہیے، سنت کی خلاف ورزی نہیں کرنا چاہیے۔ چلیے 4 نصیحتوں کے بعد اب 5ویں نصیحت کیا ہے؟ 5ویں نصیحت یہ ہے کہ جس مقام پر ہم پہنچ رہے ہیں اس مقام کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ کعبہ کی تعظیم ہونی چاہیے، اس کا ادب و احترام اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ مسجد حرام کی تعظیم، اس کا ادب و احترام، اس کو ہم کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ تو ادب و احترام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اگر ہم ادب و احترام نہیں کریں گے نتیجے میں نقصان ہوگا، بلکہ بے ادبی کے نتیجے میں یہ بھی ایک گناہ ہے۔ بہت ممکن ہے کہ اب وہاں گئے، تعظیم نہیں، اس کا ادب نہیں، اس کا احترام نہیں، وہاں بھی جا کر گناہ کرنے لگ گئے تو گناہ بڑا سخت ہو جائے گا۔ کون سا گناہ؟ کعبہ میں جو کرو گے، مسجد حرام میں جو گناہ کرو گے وہ بہت سخت ہوتا ہے عام جگہ کے گناہ کے مقابلے میں۔ تو تعظیم کا تقاضا کیا ہے؟ بے ادبی نہیں ہونا، ادب وہاں ہونا چاہیے، عزت ہونی چاہیے، تعظیم، ادب و احترام، یہ تمام چیزوں کا وہاں خاص خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہ 5ویں نصیحت ہے کہ ہم ادب و احترام کریں۔ 6ٹھی نصیحت بہت اہم ہے، وہ کیا ہے؟ صبر اور شکر بجا لانا چاہیے۔ کیا مطلب صبر اور شکر بجا لانا چاہیے؟ خاص کر کے وہاں دھکا مکا ہو، کوئی بھی آدمی پریشان کرے، آپ کو صبر کرنا ہے۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کا مزاج نہیں پیدا کرنا۔ وہاں سے پہلے، یہاں سے نکلتے ہوئے آپ جو ہے درمیان میں جا رہے ہیں، کوئی ساتھی آپ کو پریشان کرتا ہے، کوئی ساتھی سے آپ کو پریشانی ہوتی ہے، آپ کو صبر کرنا چاہیے۔ خاص کر کے ایئرپورٹ پر اترنے کے بعد سے لے کر کے بس آنے تک، بس کے انتظار تک، سارے مراحل صبر آزما ہیں، وہاں آپ کو صبر کرنا چاہیے۔ اس موقع پر بس میں سوار ہو کر کے جا کر ہوٹل میں روموں کے ملنے تک وہ بڑا صبر آزما مرحلہ ہوتا ہے۔ وہاں جانے کے بعد پہلے سے لوگ تھکے رہتے ہیں، ان کو آرام کرنے کی جلدی ہوتی ہے، ان کو اپنے روموں میں اپنے سامان پہنچانے کی جلدی رہتی ہے، جلدی پہنچا کر کھانے کی جلدی رہتی ہے، پتہ نہیں ساری چیزوں میں گڑبڑ کرتے رہتے ہیں کہ ہم کو روم نہیں، تم کو روم نہیں، فلاں نہیں، کبھی مزاج کے مطابق نظر نہیں آتی تو میں شروع کر دیتے ہیں، نہیں۔ لہذا یہ عبادت کے سفر میں صبر بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو صبر و شکر ہونا چاہیے۔ اگر صبر نہیں ہوا نتیجے میں یہ کہ بے صبری میں الٹی سلٹی باتیں نکل جائیں گی، بے صبری میں الٹے سلٹے حرکات ہو جائیں گے، نتیجے میں یہ ہے کہ ہمارا جو حج ہے یا ہمارا جو عمرہ ہے وہ عمرہ متاثر ہو سکتا ہے نا۔ تو اسی لیے صبر اور شکر اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ 6ٹھی نصیحت کیا ہے اس سلسلے میں؟ 6ٹھی نصیحت یہ ہے کہ وہاں جانے کے بعد دنیاوی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کا مطلب کیا ہے؟ دنیاوی باتوں سے پرہیز کرنے کا مطلب یہ ہے گئے عبادت کے لیے
تو وقت زیادہ سے زیادہ عبادت میں لگنا چاہیے، بازار میں، مارکیٹ میں، سونا خریدنے میں، چاندی دیکھنے میں، فلاں کرنے میں. لہذا اس میں وقت ہمارا ضائع نہیں ہونا چاہیے. یہ قیمتی وقت ہے، زندگی میں موقع ایسے بار بار نہیں ملتے. ایک بار موقع ملا تو زیادہ سے زیادہ ہم جائیں گے. اپنے مسائل ہیں، بچوں کے مسائل ہیں، شوہر کے مسائل ہیں، گھر کے مسائل ہیں، کاروبار کے مسائل ہیں، گاؤں کے مسائل ہیں، ملک کے مسائل ہیں، مسلمانوں کے مسائل ہیں، دنیا میں عالم اسلام کے مسلمانوں کے حالات ہیں. تمام کو یاد کر کر کے رونے کی ضرورت ہے. کعبہ میں جا جا کر اپنا وقت دینے کی ضرورت ہے. پہلے مرحلے میں ہو سکتا ہے آپ نئے ہیں تو تھوڑا تکلیف ہوگی. ایک مرتبہ عمرہ کر کے دیکھ کر آنے کے بعد اپنے اپنے مزاجوں پر کوئی ضروری نہیں. اگر آپ اتنا یقین رکھتے ہیں کہ میرا ہوٹل مجھے معلوم ہے، میں اپنی طور پر جا کر کے آ سکتے ہو، تو تنہائی میں ہو سکتا ہے لوگوں کے ذریعے آپ کو خشوع نہ آئے، رونا نہ آئے، لوگوں کے ذریعے آپ گڑ گڑا نہ سکے. اپنے طور پر اکیلے جا کر چھپ چھپ کر کے مانگنے میں آپ کو اچھا لگتا ہو تو جائیے، آپ اکیلے کیجئے. اپنی ایک اچھی پہچان بنائیے کہ یہ ہوٹل ہے میرا، یہ مقام ہے، یہ عبادت کا مرحلہ ہے. وقت کو ضائع نہیں کرنا ہے. تو دنیاوی باتوں میں اپنا وقت وہاں نہیں لگانا چاہیے. دنیاوی باتوں میں وقت نہیں لگانے کا مطلب یہ ہے کہ بازاروں میں، دکانوں میں، خریداری میں اپنا وقت زیادہ صرف نہیں کرنا ہے. عبادتوں میں اپنے وقت کو لگانے کی کوشش کرنا چاہیے. اور زیادہ سے زیادہ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں، نفل دعا کیجئے. اگر آپ دعا نہیں کر پا رہے ہیں، تلاوت قرآن کیجئے. آپ تینوں نہیں کر پا رہے ہیں، نفل طواف کیجئے. جب بھی طواف ہو جائے 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے، کیونکہ اس موقع پر صحیح نہیں رہتی ہے نا صفا مروہ کی. صرف 7 چکر لگانا 2 رکعت پڑھنا، صرف 7 چکر لگانا 2 رکعت نماز پڑھنا. تو اس طرح سے آپ نفل طواف کیجئے، کیونکہ یہ طواف وہی ہوتا ہے، عبادت وہی ہوتی ہے. بقیہ دعا، نماز تو آپ یہاں بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہاں جب یہ عمل ہوتا ہے تو آپ اس درمیان دعا کیجئے، تلاوت قرآن کیجئے. تو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا چاہیے. عبادت میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے. اس کا آپ کو خیال کرنا چاہیے. آخری نصیحت کیا ہے آج کے اس درس کی؟ یہ ہونا کیا چاہیے تھا، پہلے یہ نصیحتیں ہونی چاہیے تھی، پھر عمرہ کی تفصیل بتائی جاتی. میں وہی کہہ رہا تھا کہ میں نصیحتیں کر کے نکل جاتا ہوں، لیکن جو مجھ سے بعد میں آنے والے تھے وہ اپنا کام کر کے نکل گئے، میں پیچھے رہ گیا. ایسا ہو گیا، ٹھیک ہے نا. آخری نصیحت کیا ہے، آخری بات کیا ہے اس سلسلے میں؟ جب گئے ہم یہاں سے تو جا کر واپس آنے کے بعد ہماری زندگی میں تبدیلی آنا چاہیے. جاتے ہوئے ہم جیسے تھے، آنے کے بعد اس سے زیادہ اچھے ہم کو رہنا چاہیے. ایک آدمی جاتے ہوئے بگڑا ہوا تھا، آنے کے بعد سنبھل گیا، ٹھیک ہے، اس کا مطلب اس کی عبادت اس پر اثر ڈال دی. اچھا، ایک آدمی یہاں سے بہت اچھا گیا، عبادت کرتا تھا، گیا، واپس آنے بعد اس سے زیادہ خراب ہو گیا، تو اس کی عبادت نے اس پر اثر نہیں ڈالا، اس کی عبادت قبول نہیں ہوئی، قابل قبول نہیں. اس لیے بعض اسلاف کہتے ہیں عبادت کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ آدمی عبادت کے بعد بہتر کرنا شروع کر دے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی وہ عبادت کیا ہو گئی، قابل قبول ہو گئی. عبادت کے بعد ہی برتری جو ہے لانے کے بجائے بیکار کام کرنے لگ جائے، غلط کام کرنے لگ جائے، تو نتیجے میں کہا جائے گا کہ اس کی عبادت کا اس پر اثر نہیں ہوا. تو یہ کل 8-9 نصیحتیں تھیں جو میں نے آپ کو کی ہیں. اور خاص کر کے اچھے ساتھیوں کا انتخاب کیجئے اور اپنے آپ کو تیار کیجئے اور دعاؤں کا خوب اہتمام کیجئے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ 9 نصیحتیں میرے لیے، آپ سب کے لیے کافی ہیں. رہا مرحلہ وہاں اسکرین پہ دکھانے کرنے کا، تو گلفراز صاحب ہیں، وہی جو شیخ عبدالشہید صاحب نے بتایا ہے اسی کو دہرا کر کے تھوڑے سے مختصر انداز سے، اگر کوئی چھوٹے موٹے مسائل ہیں، ویسے بھی اگر کچھ مسائل آپ کے آتے ہیں تو انشاءاللہ سفر میں ہم ہیں ساتھ میں، جہاں بھی ضرورت ہوگی انشاءاللہ ان کے مسائل کا حل نکالنے کی کوشش کریں گے. بڑے بڑے مسائل تو ویسے بھی نہیں رہتے، یہی طریقہ ہے جس کو آپ جان کر کے کر لیں. خواتین کے کچھ مسائل ہو سکتے ہیں، ایسے کچھ بھی رہیں گے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا حل دیا جائے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 9 نصیحتیں میرے لیے، آپ سب کے لیے کافی ہیں. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو سفر ہم کرنے والے ہیں، اس سفر میں اللہ ہم کو خیر عطا کرے. اللہ تعالیٰ اس سفر کو ہمارے لیے جو ہے باعث خیر بنائے، اور اس سفر میں خیر کے کام کرنے کی اللہ خود توفیق عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ امن و امان کے ساتھ ہمیں لے جائے، امن و امان کے ساتھ ہمیں لائے. اللہ تعالیٰ ہر آفت، ہر مصیبت، ہر بلا اور پریشانی سے ہم سب کی ہمیشہ کے لیے حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وہ دکھانا نا پریکٹیکلی طور پر. کوئی سوال ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، جب تک یہ کوئی ضروری امر ہے اب تک کا ہے تو ٹھیک، بقیہ پورا وہ شیخ بتائیں جو کچھ اب تک بتایا گیا اس حوالے سے. میری طرف سے 2-4 سوال ہیں. ہاں، علم میں لانے کے لیے آپ اس کو بتا دیں گے اپنے وقت میں، اپنے وقت میں بتائیے. کوئی ان کو پوچھنے دیں گے، آپ اپنے وقت میں بتائیے، اپنے وقت میں بتائیے. ہاں ان کو نہیں وہ نہیں آپ لوگوں کے، وہ مول صاحب کے کوئی شیخ نہیں، شیخ میرے پاس رہیں گے، وہ خود واضح کریں گے. آپ لوگوں کے کوئی مسائل ہیں تو بتا دیجیے.
وہ کیسا رہے گا؟ آپ لوگوں کی ذہانت کا مسئلہ ہے کہ وہ آپ کو ضرورت ہے، بقیہ وہ جو عمومی طور پر ضرورت ہے وہ شیخ کو خود بتائیں گے اپنے وقت میں۔ جی کوئی سوال خواتین میں سے؟ ادھر کسی کو کوئی پوچھنا ہے؟ جی جی کوئی مسئلہ؟ ہاں، ایک عمرہ ختم ہونے کے بعد دوسرے عمرے کی شروعات کے لیے یا دوسرا عمرہ کرنے کا ارادہ ہو تو کیا میقات جا کر کے عمرہ کی نیت کر اور احرام باندھ کر کے آ سکتے ہیں کیا؟ تو سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں، صحیح اور زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ ایک سفر میں ایک ہی عمرہ ہے، ایک سفر میں ایک ہی عمرہ ہے۔ لیکن اب جو اس وقت علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اتنا خرچ کر کے اتنے دور دراز مقام سے آتا ہے اور عبادت ہی کی نیت سے آتا ہے، تو وہ اگر احرام کے مطلب میقات کے باہر جا کر احرام باندھ کر کے آ کر کے کر لے گا تو امید ہے کہ اس پر اس کو اجر ملے گا، گناہ تو نہیں ملے گا۔ لیکن زیادہ بہتر کیا ہے، ہمارے اسلاف صحابہ دیگر وغیرہ سب جب نکلتے تھے عمرہ کے ارادے سے تو ایک عمرہ کرتے تھے، پھر میقاتوں پر جا جا کر کے عمرے وہ نہیں کرتے تھے، طواف زیادہ سے زیادہ کرتے تھے، دعائیں کرتے رہتے تھے، وہ کرنا چاہیے۔ ہاں ایک صورت ہے کہ اگر معلم کے ذریعے، اگر آپ کے معلم کے ذریعے اور آپ کو جو لے جا رہے ہیں ٹور والے ان کے ذریعے ایسا ہوتا ہے کہ بھئی جیسے ہم مکہ کے لیے گئے تھے عبادت کی سفر سے، مدینہ بھی تو سفر کر سکتے ہیں نا عبادت کی تصور سے، تو اب مدینہ لے گئے وہ لوگ، واپس آتے وقت میقات آپ کو ملتی ہے، اس میقات سے آپ ایک فائدہ اور اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ آپ یہاں سے مدینہ کا رخت سفر باندھے تھے، کیا کہہ کر کے کہ مدینہ بھی جا سکتے ہیں، 3 جگہ جا سکتے ہیں نا، ایک تو مسجد حرام، مسجد نبوی اور دوسرا بیت المقدس، تو لہذا مسجد حرام کے بعد مسجد نبی جانے کا موقع ملا، واپس آتے ہوئے احرام کے باہر ہو گئے تھے، میقات کے باہر ہو گئے تھے، چلو اب دوبارہ ہم مکہ جا رہے ہیں، اس میقات سے ہم فائدہ اٹھا کر کے عمرہ کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے۔ خاص کر کے ارادتاً بار بار جا کر کے کرنا صحیح نہیں ہے، اس میں ایک مسئلہ آئے گا، کیا خواتین کے لیے تو نہیں، اب آپ کے لیے مسئلہ آئے گا، کیونکہ اب آپ نے پوچھا ایک مرتبہ اگر آپ نے پہلا عمرہ کر لیا تو سر کے بالوں کے لیے حکم کیا ہے؟ کیا حکم ہے؟ حلق کرانا افضل ہے، آپ نے افضل پر عمل کر کے کیا کر لیا؟ حلق کرا لیا، دوسرے ہی دن پھر گئے عمرہ کے واسطے میقات سے باہر، اب آئے، اب کیا کرنا؟ تو پھر پریشانی ہے نا، وہ پریشانی کیوں ہے؟ اسی لیے وہ پریشانی اسی لیے کہ ایک سفر میں ایک ہی عمرہ رہتا تھا تو پریشانی نہیں رہتی تھی، اب 10 کرنے لگو گے تو پھر حدیث میں آئے گا نا حلق کراؤ، حلق کرانے کے لیے بالی نہیں تو پھر حلق کہاں ہوا آپ کا؟ تو ایسے سب مسائل آتے ہیں، اسی لیے بہتر ہے۔ ویسے یہاں ہمارے جو ساتھی وغیرہ ہیں شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کو طائف وغیرہ کے لیے یا جو ہے میقات سے باہر وغیرہ بھی ہو سکتا ہے لے جائیں، اس کے کچھ اسے اخراجات بھی رہتے ہیں، اس کے بس وغیرہ کا بھی کچھ مسئلہ رہتا ہے، کیونکہ یہاں سے تو مکہ مدینہ رہائش یہ ساری چیزیں ہیں اور کچھ وہاں کی زیارتیں ہیں، لیکن دور کی جو زیارت طائف وغیرہ ہے اگر عمران صاحب وہ لوگ ساتھی وغیرہ مل کر لے جاتے ہیں تو اس کا الگ خرچ ہوتا ہے، شاید اس سے قبل بھی ایسا کبھی ہوا ہے، تو اس کو لے کر کے اگر آپ جا کر طائف دیکھ کر کے واپس وہاں میقات ہے، میقات سے باہر ہو کر کے اگر کرنا چاہتے ہیں تو یہ گنجائش ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ آپ مسئلہ کون سا دوسرے میقات کا پوچھ رہے ہیں؟ ہاں یہ دوسرا سوال ہے۔ ہاں دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا جو لوگ مر چکے ہیں ان کی طرف سے ہم جو ہے اگر میقات کے باہر سے جا کر عمرہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کیا؟ یہی نہ پوچھ رہے ہیں آپ؟ ہاں یہی پوچھ رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ اصل میقات کے وقت میں بھی کون سا اصل مطلب اصل عمرے کے وقت میں بھی آپ میقات سے باہر تھے، پہلے سے اگر آپ کے عمرے ہو چکے ہیں، حج ہو چکے ہیں، اب کسی اور کی طرف سے آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں سے نیت کر کے آپ آ سکتے تھے، لیکن آپ اپنا پہلے کر لیے، اب موقع مل رہا ہے تو دوسرے کی طرف سے کرنا چاہتے ہیں تو موقع ملنے پر آپ دوسرے کی طرف سے کر سکتے ہیں، لیکن وہ طریقہ جو بتایا گیا لبیک اللہم عمرۃ عن کہہ کر کے آپ ان کا نام لیں، ان کی طرف سے کریں تو انشاءاللہ حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور کوئی اشکال؟ ہاں ہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 عمرے کیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 حج کیا، تب 4 عمرے کرنا، ایک ہی حج کرنا چاہیے یا زیادہ عمرے زیادہ حج کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بار بار حج عمرہ ایک آدمی کرتا ہے تو فقر سے، فقیری سے، محتاجی سے محفوظ رہتا ہے، تو لہذا نفل کے لیے تو کوئی پابندی نہیں ہے نا، اصل کرنا کیا ہے؟ ایک کون سا اصل؟ حج جو آپ پر فرض تھا وہ اصل ہے، فرض ہے، اسے ایک مرتبہ پورا کریں، فرض ہو جانے کے بعد بقیہ سب کیا ہے؟ نفل ہے،
نفل کے لیے باب کھلا ہوا ہے، دروازہ کھلا ہے، آپ اپنی حیثیت کے مطابق جتنا کرنا چاہیں کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو 4 مواقع ملے، لیکن نبی کے قول میں اس کی اجازت موجود ہے کہ بار بار تابعوا بین الحج والعمرہ، حدیث کے الفاظ ہیں کہ حج و عمرہ میں متابعت کرو۔ تابعوں کے معنی کیا؟ متابعت، ایک کے پیچھے ایک، ایک کے پیچھے لگانا۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ فقیر سے آدمی نجات پائے گا، محتاجی سے محفوظ رہے گا۔ تو لہذا اجازت ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب بعض لوگ اس کو اہمیت دیتے، کہتے ہیں نبی کا اسوہ 4 کا اس لیے میں 4 ہی کر لیتا ہوں، نبی کا اسوہ 1 حج کا اس لیے میں 1 ہی حج کر لیتا ہوں۔ تو لہذا یہ پابندی نبی کی طرف سے نہیں کہ اتنا ہی کریں۔ نبی علیہ السلام کا اسوہ ہے، ٹھیک ہے، کسی نے اتنا کر کے بس کر لیا تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے گناہ کیا ہے، لیکن وہ اگر پابندی لگاتا ہے لوگوں پر کہ اس سے زیادہ نہیں کر سکتے تو غلط اس لیے کہ نبی نے اجازت دے دی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک سفر میں 4 کر لینا، نہ ایک سفر میں اللہ کے نبی 4 نہیں کیے نا، ایک سفر نہ ایک سفر میں، اب وہ بھی بات اس لیے صحیح نہیں ہوگی کہ اللہ کے نبی بھی ایک سفر میں کتنے عمرے کیے تھے؟ 1 ہی عمرہ کیے تھے، تو ایک سفر میں 4 کیسے ہو جائے گا؟ تو یہ اور غلط ہوگا۔ تو ایک سفر میں 4 نہیں، ایک سفر میں 1 ہی عمرہ۔ موقع ملتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں میقات سے باہر۔ اور ویسے بھی کہا نا علماء نے کہا اگر ویسے بھی عبادت کے سفر میں گئے تھے، شوقی ہوا ہے، پیسہ خرچ کیا، اصل میقات کے باہر جا کر آپ عمرہ کر کے آ رہے ہیں، تو امید ہے کہ اللہ ثواب ہی دیں گے، گناہ نہیں دیں گے، اس لیے کہ میقات سے باہر اسی اصول کو اپنا کر آپ احرام باندھ کر کے کر رہے ہیں۔ تو موجودہ دور کے علماء میں سے کچھ علماء کا یہ کہنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور کوئی اشکال؟ چلیے اب شیخ ہیں عبدالشہید صاحب، ہمارے گلفرا صاحب، چلیے آپ تھوڑا سا، ہاں جی۔ کیا طواف شروع کرتے ہوئے جب استلام کیا جاتا ہے تو ہر چکر میں بسم اللہ اللہ کو بولیں گے؟ ہاں اچھا سوال ہے یہ۔ دیکھیے جب آپ شروع کر رہے ہیں، کیا شروع کر رہے ہیں کہ جب آپ طواف کا عمل شروع کر رہے ہیں، پہلا مرحلہ استباء کرنے کے بعد آپ دایاں ہاتھ اٹھائیں گے۔ اب یہاں پر بھی وہ لوگ کیا کرتے ہیں، رفع الیدین کی طرح دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں، نہیں، دونوں ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، کیا کرنا ہے؟ صرف ایک ہاتھ، دایاں ہاتھ اٹھائیں گے، بسم اللہ واللہ اکبر و اللہ اکبر، یہ شروع ہے۔ اس شروع کے بعد جب ہر چکر پر آپ آئیں گے تو بسم اللہ واللہ اکبر نہیں، صرف کیا کہنا آپ کو؟ اللہ اکبر۔ کیا کہنا ہے؟ کیونکہ آپ نے کیا شروع کیا تھا؟ بسم اللہ کہہ کر کے۔ طواف ایک عمل ہے 7 چکر کا، اس عمل کا آغاز بسم اللہ سے ہو گیا، بعد کے سارے چکروں میں آپ کو کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا؟ یہ کہنا چاہیے، زیادہ صحیح ہے، ٹھیک ہے شیخ؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ جو مرد احباب سر کے بال کٹواتے ہیں، عام طور پر جب صحیح مکمل ہوتی ہے تو باہر کینچی لے کے کھڑے رہتے ہیں، 2 بال کاٹتے ہیں، ہاں، کیا یہ عمل وہ ان کے بات کے لیے بات سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ بار بار عمرہ کرنا ہے نا ان کو بار بار عمرہ کرنا ہے، اس لیے 2 بال کاٹ لیں گے تو بال تو رہتے نا، نہیں تو پھر حلق کا مسئلہ آتا ہے، تو اس کے لیے ٹھیک رہتا ہے۔ لیکن ایسا شریعت میں کچھ نہیں ہے، یا تو پورے بال پوری طرح سے صاف کر لیجئے، یا نہیں تو پوری طرح سے کم کر لیجئے، یہاں سے تھوڑا، وہاں سے تھوڑا، وہاں سے تھوڑا، ایسا نہیں ہے۔ یہ اصل میں سنت کا، شریعت کا مذاق ہے، لوگ اس طرح کرتے ہیں، اور اس میں بہت سارے لوگوں کے مقصد وہ بھی رہتے ہیں کیا کہ اس طرح کرنے سے بال رہیں گے تو بار بار عمرہ کرنے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ بال باقی رہتے ہیں، یہ سب ہیلے ہیں، ایسا صحیح نہیں ہے، شریعت میں درست نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس تعلق سے ابھی کچھ ویڈیو آ رہی تھی، شاید آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہو، حرم کی طرف سے ہی باضابطہ وہ مطلب بال کٹانے کے لیے لگایا گیا، پہلے 5 ریال 10 ریال دے کے کرنا پڑتا تھا، ابھی شاید لگایا گیا، اور جانکاری آپ لے سکتے ہیں، لوگ بتائیں گے انشاءاللہ کچھ ایسا اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، صحیح بھی ہو جاتا ہے، صحیح ہے، صحیح، ابھی کچھ لگایا گیا سب کچھ بہتر۔ بطور خاص ہے جب احرام باندھ دیا جاتا ہے، اس کے بعد اب گرمی لگی ہے، نہانا چاہ رہے ہیں، ہاں تو غسل وغیرہ میں اس کے بعد خوشبو وغیرہ اس طرح کی چیزیں بالکل صحیح ہے۔ وہ جو ہے گڑبڑ کر جاتے ہیں کبھی بعض لوگ، صابن لے کر کے چلے گئے، پسینہ آ گیا ہے، احرام میں ہیں، جا کر کے نہا لیں گے، بالکل نہیں۔ آپ کو احرام کی نیت کرنے کے بعد جب تک کہ عمرہ مکمل نہ ہو اس وقت تک خوشبو کا استعمال نہیں کرنا، ورنہ دم دینا پڑے گا آپ کو، لہذا اس کا آپ کو خاص خیال کرنا ہے۔ آپ نہانا چاہیں تو نہا سکتے ہیں، آپ احرام بدلنا چاہیں تو بدل سکتے ہیں۔ احرام سے مراد چادریں، ہاں، یہ جو چادریں ہیں نا خراب ہو گئی، بیٹھے تھے کہیں گندا ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ نکال کر کے دوسرے آپ پہن لینا چاہتے ہیں تو پہن لے سکتے ہیں، نہانا ہے تو نہا سکتے ہیں آپ، لیکن خوشبو کا استعمال نہیں کر سکتے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بھی ہم کو خاص خیال رکھنا ہے کہ وہ جو اصل میقات پر آپ پہنچے ہیں، وہاں پہنچنے کے بعد آپ کو پوری طریقے سے صفائی کا اہتمام کرنا ہے، صفائی کے ساتھ
چاہے تو جسم پر، اور جسم سے ہو کر کے اگر کپڑے پر بھی وہ خوشبو لگ گئی تب بھی کوئی فرق نہیں. بعد میں اگر خوشبو بھی آ رہی ہے اس میں، کس میں؟ وہ احرام کی چادر میں خوشبو آ رہی ہے، لگائے تھے کہاں؟ جسم کو لگائے تھے نیت کرنے سے پہلے. اب وہ جو نیت کرنے سے پہلے جسم کو خوشبو لگائے تھے وہ کس کو لگ گئی ہے؟ چادر کو لگ گئی. اسے بار بار خوشبو بھی آ رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے چل جائے گا. لیکن نیت کرنے کے بعد لگانا منع ہے، اس کا آپ کو خاص خیال کرنا چاہیے. تو کپڑا بدل سکتے ہیں آپ، نہا سکتے ہیں آپ، ساری ضرورتیں آپ پورا کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. سر کو ڈھانپنا وغیرہ نہیں چاہیے، سلے ہوئے کپڑے نہیں پہننا چاہیے، اور شکار وغیرہ کے لیے اشارہ نہیں کرنا چاہیے. شکار جو ہے نہیں کرنا چاہیے، اور ہم بستری جو ہے نہیں کرنا چاہیے، عورت سے مجامات نہیں کرنا چاہیے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے امور ہیں، ان تماموں کا خیال کرنا چاہیے، وگرنہ اس سے دم دینا لازم آتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ چلیے. نہانے کے بعد سر وغیرہ ہاں وغیرہ کی ضرورت نہیں. بالکل بالکل، ہاتھ سے اس کو جھاڑ کر کے آپ اسے پورا کر لیں. کپڑا وغیرہ سر پر سلا ہوا لے کر کے آپ پہنچ رہے ہیں کر رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا جی؟ اسود کے لیے بطور خاص اس کو چھونے کے لیے دھکا وغیرہ دینا، یہ چیزیں بالکل حرام ہے. تکلیف دینا مسلمانوں کو حرام ہے، اور بوسہ دینا جو اس کو سنت ہے. تو سنت پر عمل کرنے کے لیے وہ جو چیز حرام ہے اس کو بجا لانا شرعاً صحیح نہیں ہے. آسانی سے ہوا ٹھیک ہے، دھکے مکے دے کر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نیتوں کے اعتبار سے انشاءاللہ اللہ اجر عطا کریں گے. ٹھیک ہے؟ اور کوئی اشکال؟ مسجد عائشہ سے ہاں مسجد عائشہ، تعلق کرتے ہیں اکثر. مسجد عائشہ کے مسئلات کیا ہے؟ مسجد عائشہ سے عمرہ کا کرنے کا مسئلہ، اصل میں وہ جو ہے وہ احرام جو اصل اللہ کے نبی نے متعین کیے مقرر کیے تو ان میں وہ نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ جو مسجد عائشہ ہے نا وہ حدود حرم کے باہر ہے. کس کے باہر ہے؟ وہ حدود حرم کے باہر ہے. اسی لیے لوگ کیا کرتے ہیں بولے تو حدود حرم کے باہر ہے اس لیے وہاں سے باندھ کر کے حدود کے اندر آ جائیے تو عمرہ ہو جائے گا، ایسا کرتے ہیں وہ. اور اسی لیے مسجد عائشہ کے نام سے معروف ہے. تو یہ لفظ ہی خود اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اس طرح کی عورتوں کے لیے وہ مسئلہ ہے، مردوں کے لیے نہیں. جن عورتوں کو حیض آ جائے اور وہ بڑی میقاتوں پر نہیں جا سکتے ہیں، ان کے لیے مشکلات ہوں گی، اور ان کے ساتھ لے جانے والے کو مشکلات ہو سکتی ہیں. تو لہذا بہتر ہے کہ حدود حرم کے باہر وہ جو مقام متعین ہے اس متعینہ مقام پر اس طرح کی خواتین کو پاک صاف ہونے کے بعد وہاں لے جانا، وہاں سے ان کو جو ہے نا احرام کی چادر احرام بندوا کر کے احرام کی نیت کروا کر کے لا کر کے عمرہ کرانا، یہ ان کے لیے ہے. اسی لیے حضرت عبد الرحمن جو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو ہے بھائی بھی تھے نا، نبی نے ان سے کہا جاؤ ان کو لے کر کے جاؤ، وہاں سے لے کر آ کر کے عمرہ کراؤ ان کو. تو لہذا وہ خود گئے لے کے ساتھ میں. انہوں نے یہ کام نہیں کیا، صرف کس نے کیا تھا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ. کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں، اتنا اچھا موقع میں کیوں ضائع کروں. لہذا انہوں نے ایسا نہیں کیا. تو مردوں کے لیے نہیں ہے، اس طرح کی عورتوں کے لیے ہے جن کو حیض آ جائے یا کوئی اور پریشانی آ جائے. اب پاک ہو گئے تو اپنی جگہ سے چاہے تو جہاں پر رہتے ہیں وہاں سے احرام نیت کر لیں، یعنی تو جانا ہے تو کہاں جا کر کے عائشہ سے جا کر کے جو ہے آ جائیں، تو انشاءاللہ دونوں میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور کوئی اشکال؟ ہاں چلیے ماشاءاللہ. اب آپ اپنا سمجھا کر کے کچھ بتا دیں گلفراز صاحب کے ساتھ. ٹھیک ہے؟ تو ماشاءاللہ کوئی اشکال ہے خواتین کی طرف سے؟ ہاں بولیں. طواف کرتے ہیں، ہاں کیا کریں؟ زور سے پوچھئے، زور سے پوچھئے. طواف، ہاں ہر طواف کے لیے الگ الگ دعا. ہاں کتابیں ایسے مارکیٹ میں ضرور ملتی ہیں جس میں یہ ہے کہ پہلے چکر کی یہ دعا ہے، دوسرے چکر کی یہ دعا ہے. بیچارہ وہ چکر مارتے مارتے چکر میں آ جاتا. سمجھ میں آیا؟ اتنا خرچ کر کے گیا ہے، اتنا پیسے لے کر گیا، کعبہ سامنے ہے اور اللہ سب کچھ قبول کرنے والا، تو دل کی جو چیزیں مانگنے کے بجائے وہ چکر لگا کر ہجے کرنے میں رہ جاتا. والذین، اس میں سو کرتے کرتے پوری چکر پورے ہو گئے، ساری دعا رہ گئی. کچھ نہیں ایسا. نہیں 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 نہیں، میں دیکھیے آپ اگر سے پوچھ رہے ہیں، میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ جب سے بیٹھے سست ہیں یہ، ان کی سستی دور کرنے کے لیے میں نے یہ بات مذاقاً کہی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. آپ اس مقام پر گئے ہیں، جو آپ کو دعا کرنا ہے کرو. صرف رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان ایک دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا. تو اس کا مطلب یہ ہو کہ بقیہ میں کیا بھی خاص دعائیں نہیں ہیں. جو دعا کرنا ہے آپ کو کرو، وہ اچھی جگہ ہے، مقدس جگہ ہے. لہذا وہ پہلے چکر دوسرے چکر اس چکروں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں اور کوئی اشکال؟ کی طرف سے اب احرام کی حالت میں اگر مقام میں ہاں بعض لوگ جو ہے الگ کروانے کے بعد بھی جو احرام پہن کر کے دوبارہ جاتے ہیں قریب سے طواف کرنے کے لیے. ہاں
یہ قریب سے طواف کرنے کے لیے اگر وہ میقات سے باہر احرام جا کر کے باندھ کر کے آئے ہیں تب تو ٹھیک ہے. کہاں؟ نہیں دوسری جگہ پر حلق کر کے اتر جاتے ہیں، حلق کرا کے پھر دوسرے دن آ کے پھر طواف. ہاں وہ یہ اصل میں دھوکہ دینا ہے. ہاں یہ دھوکہ نہیں دینا چاہیے، نہیں کرنا ایسا اس طرح. ہاں عورتوں کے لیے تو مسئلہ نہیں ہے، صحیح ہے. مردوں کے لیے تو احتیاط کرنا، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے ایک طرح کا دھوکہ دہی ہوتی ہے. ایسا دھوکہ دے کر کے عبادت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وہاں دوسروں کو موقع دینے کے لیے ان لوگوں نے ایسا کیا ہے. جب ہم ہی ایسا کرتے رہیں گے تو سب ایسا کرتے ہیں تو اصل والوں کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے. اسی لیے کہ انتظام ایسا ہے، تو اس طرح قانون کے خلاف یہاں جب منع کر دیا گیا تو اس سے آپ کو رکنا ہی چاہیے، باز آنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، آئیے شک.